अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस के उस मामलात के हवाले से जिसकी वजह से सियासी जमातें आपस में आमने सामने हैं और ऐसा लगता है कि ये सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं। अगर देखा जाए वफाक तो वो अपनी पॉलिसी लेकर आया है, सिंध अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है। ऐसे में आवाम इंतहाई परेशान है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ और क्या करें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया है और उसको जुज़वी लॉकडाउन का नाम दिया है, लेकिन अगर शहर की सड़कों पर देखा जाए तो शहर की सड़कों पर इस वक्त जिस तरह के नाके लगाए गए या जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया वो एक हकीकत बन गया और लोग परेशान हो गए। हद ये कि एक्सपो सेंटर में लोगों ने दबाव डाला और फौरी तौर पर वैक्सीन कराने के चक्कर में उन्होंने वहां पे एक्सपो सेंटर के शीशे तोड़ दिए और वहां पर हंगामा आराई भी होती रही। ऐसी सूरत हाल जिसमें अवाम चाह रहे थे कि कोरोना की एसओपीज पर मुकम्मल अमल करें, ऐसे में सिंध हुकूमत के बाज़ इक़दामात की वजह से अवाम की तादाद मुख्तलिफ मकामात पर बढ़ती चली गई, चाहे वो नाके हों, चाहे एक्सपो सेंटर या ऐसे मकामात जहां पर वैक्सीन कराई जा रही थी, और इस वजह से वहां पर लोगों के अंदर मजीद इस वायरस के फैलने के इम्कानात बढ़ गए। दूसरी तरफ देखें तो विफाक का कहना यह है कि हम सिंध हुकूमत की मुकम्मल मदद करेंगे, लेकिन वो सिंध हुकूमत की किस तरह से मदद कर सकते हैं, अवाम की किस तरह से मदद की जा सकती है, जबकि इस वक्त शहर कराची में अगर इस तरह की सूरत हाल है जहां पर लॉकडाउन नागुज़ीर हो चुका है, तो ऐसे में शहर कराची को आफत ज़दा करार देते हुए यहां पर टैक्स को माफ करने समेत दीगर ऐसे इक़दामात लेने की भी जरूरत है जो शहर कराची के लोगों को रिलीफ दे सके, और शहर कराची के दुकानदार हों, ताजिर हों, अवाम हों, उनके लिए कम अज कम ऐसे मामला जरूर हों कि वो आसानी के साथ अपनी उन दिनों में गुजर बसर कर सकें जो कि लॉकडाउन के रोज हैं, जिसमें उन्हें मुकम्मल घर में भी रहना है, या अगर उन्हें ऑफिस जाना है तो वो इंतहाई परेशानी की हालत में इस वक्त ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने पाबंदियां कुछ लगाई थी जिसमें कुछ नरमी की है, डबल सवारी पर पाबंदी खत्म की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ थोड़े से इक़दामात में नरमी लेकर आए, या इस तरह के दीगर मामलात कुछ नरम जरूर किए हैं, लेकिन बाज़ ऐसे मामलात हैं जिस पर मजीद नजरसानी की ज़रूरत है। चाहे दुकानदार हों, उनको मुख्तसर नौयत के कर्जे देने के हवाले से बात हो, या उनके ऐसे मामलात हो जहां पर वो पैसे दें और दुकानदार अपना काम जारी रख सकें। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चलो। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद शेख साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब रज़ाक बाजवा साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम मौज़म कुरैशी साहब। तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में आए। सबसे पहले मौज़म कुरैशी साहब ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन इतने शदीद लॉकडाउन में आवाम की मुश्किलात में इजाफा नहीं हो गया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मदऊ करने के लिए। देखें, सबसे पहले हमें एक चीज़ डिसाइड करनी होगी, और वो चीज़ ये है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्या हमारी प्रायोरिटी इंसानियत है, ज़िंदगी है या नहीं है? और जब हम आपस में डिबेट करेंगे तो एंड में हम इसी जवाब पर पहुंचेंगे कि सबसे पहले जान है तो जहान है। देखें, जून के अंदर, जिस वक्त जून में, उससे पहले जब लाहौर के अंदर सख्त इक़दामात लिए गए, पंजाब के अंदर कोरोना बहुत बुरी तरह फैला, तो बुज़दार साहब ने स्ट्रिक्टनेस की, पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर किया, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई बयानबाजी नहीं की, क्योंकि इंसानी जानों का मसला है। सियासत और बहुत सारी चीज़ों पे की जा सकती है, ना कि इस कोरोना वायरस को लेकर भी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। सब, लेकिन वैसी सूरत हाल कराची में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, बात यह है कि क्योंकि इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ रहता है, और डॉक्टर्स भी सिर्फ वो नहीं जो कि सिर्फ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हों। बड़े नाम हैं, डॉक्टर बारी हमारे बोर्ड में मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, WHO की डॉक्टर साहिबा हैं, तो ये सारे लोग PDMA के जो हेड हैं वो हैं। तो इन सब ने इतना ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज़ किया कि हमारे जो अस्पताल हैं वो फुली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा लोड है, एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही। और इस सूरत हाल को देखते हुए, और जिस तरह बार बार सिंध गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट मुर्तज़ा वहाब साहब और CM साहब भी और बाकी हमारे तमाम लीडरान बार बार TV पे आके कहते रहे कि खुदारा SOP पे अमल करें। बकरीद पे कहा, चेयरमैन साहब ने खुद ट्वीट किया कि जो है खुदारा SOP पे अमल करें। अगर हम नहीं किया हमने SOPs पे अमल, तो हमें
معذرت کے ساتھ سخت اقدامات لینے پڑیں گے. اور وہ دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ آ گیا جب ہم 33% ہمارا ڈسٹرکٹ ایسٹ تھا, 25 ابو پلس جو ہیں وہ پورا کراچی تھا. تو اس صورتحال میں اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ اور اسپریڈ ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن اس میں یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ کیا ایک طرف کورونا مار رہا ہے, دوسری طرف صرف احکامات ہی دیں گے سندھ حکومت یا ریلیف بھی فراہم کرے گی؟ دیکھیں ریلیف اپنے طور پہ جس طرح پچھلی بار بھی, اب میں سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتا اس بات کو کیونکہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا ہے, لوگوں نے ماں باپ کو کھویا ہے, بہن بھائیوں کو کھویا ہے. تو میں صرف اور صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ سندھ حکومت جتنا ممکن ہو سکے ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے اشیاء خورد و نوش کی جتنی بھی ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ان کے اوپر نرمی, ابھی آپ نے خود بتایا ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر ڈبل سواری آنے جانے اس پہ نرمی ہوئی ہے. ایون اب تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کرائی ہے, جن دکانوں والوں نے ویکسینیشنز کرائی ہوئی ہیں, ان کے سٹاف نے ویکسینیشنز کرائی ہوئی ہیں, دے کین اوپن ود دا SOPs. یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسکشن کے اندر ہے. تو جب اگر ہم سختی نہیں کریں گے تو یہ لوگ عوام جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی. اور سختی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا, مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ سمس بلاک ہو جائیں گی, آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد ایکسپو سینٹر پہ رش بڑھ جاتا ہے, تمام ویکسینیشن سینٹرز پہ رش بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہے, وہ مزاج یہ ہے کہ میں تو ہم مطلب جو لوگ ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کر کے تھک گئے کہ خدا را, لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب تک سختی نہیں ہوتی تو عوام اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی. اگر آپ دیکھیں شروع کے اندر کرونا وائرس آیا, جب نیا کووڈ-19, اس وقت CM صاحب نے بہت سخت فیصلے لیے, پھر بعد میں پورے وفاق نے بھی اس کو فالو کیا اور انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا. اگر ہم ویسا نہ کرتے تو کراچی جیسا کاسموپولیٹن سٹی جو کہ کروڑا آبادی کے اوپر مشتمل ہے, سندھ کی الگ ایکسپینشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس کا کیا حال ہوا ہوتا آپ خود سوچیں. وہ ٹھیک ہے. اچھا, باجوہ صاحب سے معلوم کر لیتے ہیں, باجوہ صاحب کہ کیا NCOC یا وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت کی مدد کرنے کا کہہ تو رہا ہے لیکن وہ صرف تنقید کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقار صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کرونا 1.5 یا 2 سال ہو گئے ہمارے, یہ ایک آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وفاق نے پچھلے سال, میں خود اس میں شامل تھا, ہم نے 12 ہزار روپے جو پرائم منسٹر صاحب نے بالکل جو دیے لوگوں کو, وہ آپ کے سامنے 11 ارب روپے سے زیادہ پیسے ہم نے کراچی میں دیے ہیں غریب عوام کو. راشن وہ بھی ان تک پہنچایا ہے. اب مجھے بتائیں وفاق اور کیا کرے؟ اچھا, حکومت کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ نہیں جی, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سندھ حکومت نے جو کل کا لاک ڈاؤن لگایا ہے, اس میں کیا وفاق سے انہوں نے مشاورت کی ہے؟ کیا وفاق سے انہوں نے NOC لی؟ نہیں جی, وقار صاحب دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میری بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے, اور NOC لینا یا مشاورت سے کسی کوئی باہمی اتفاق سے کوئی مشورہ کرنا یا اتفاق رائے سے کوئی کام کرنا والا. کل انہوں نے جو جس طرح اچانک اعلان کر دیا ہے, آپ کو پتہ ہے کراچی کی جو آبادی ہے وہ کہنے کو تو 1.5 کروڑ 1.5 کروڑ پر ہم کھڑے, لیکن 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اور آپ دیکھیں کتنی ظلم کی بات ہے, اس میں کروڑوں کے حساب سے یہ جو DHA ہے, گلشن اقبال لگا لیں اور ڈیفینس لگا لیں, اس کی آبادی گننے کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ ہوگی, 15 لاکھ ہوگی, 20 لاکھ ہوگی, 25 لاکھ ہوگی. بھائی آپ اورنگی ٹاؤن کہاں چلے گیا, کرنگی کہاں چلے گیا, نیو کراچی کہاں چلے گیا, سرجانی ٹاؤن کہاں چلے گیا, بلدیہ ٹاؤن کہاں چلے گیا, لانڈی کہاں چلے گئی. ارے بابا, آپ نے اتنی بڑی آبادی کو بس آپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جناب بند تو بند. یہ کیا, یہ دیکھیں بالکل بند ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن لوگوں کی جانوں کی بچانے کے لیے لگنا چاہیے, لیکن کیا کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں غربت ٹپک رہی ہو, لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہوں, مائیں بچوں کو دودھ نہ پلا سکیں, اور 10 دن سے تو ویسے میری بات پوری ہونا. بھی معاملہ ہے نا کہ دیکھیں, ارے بابا وفاق کیا کرے, پیٹرول مہنگا کر دیا, دیگر چیزیں پیٹرول کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس میں جب مہنگائی بڑھے گی, آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہا, میں تو شہر کو بند کرنے کی بات کر رہا ہوں. مہنگائی سے بھی پس رہے ہیں. دیکھیں وہ مہنگائی ایک الگ ٹاپک ہے, ابھی بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی. تو آپ نے جو مہنگائی کا ذکر کیا وہ تو اس سے متاثر دیکھیں بالکل ہے, میں اس کی کوئی اچھا اقدام نہیں کر رہا ہوں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو میں اس کی کوئی تعریف کر رہا ہوں. میں مطالبہ کرتا ہوں پیٹرول سستا ہونا چاہیے. ہماری سکت نہیں ہے عام لوگوں کی اس پیٹرول کو خریدنے کی. دیکھیں بات اصولوں کی ہونی چاہیے, سچائی کی ہونی چاہیے اور ایمانداری کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کیا
کل یہ بنتا تھا اچانک. آپ 2-4 دن انہیں دیتے کراچی شہر کی عوام کو, بھئی وہ کچھ بیچارے کوئی مانگ تانگ کے غریب غربا عام. دیکھیں میں ان 2% لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں 98% لوگوں کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں 2000 روپے کلو چینی ہو جائے مجھے کیا, میں تو لے لوں گا. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا ظلم ہے. آپ نے اٹھا کے ان کو پنجرے میں بند کر دیا, اور آپ نے اچھا کیا آپ نے انتظام کیا ان کے راشن کا؟ کیا آپ نے ان کے گھروں تک, کیا آپ نے کوئی ایسا کوئی ادارہ بنایا ہے جو فلفور جو غریب جو یہی بات ہو رہی ہے کہ صرف احکامات دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے کراچی کی عوام کے ساتھ, زیادتی کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ. انہیں میں لاک ڈاؤن کی مخالفت نہیں کر رہا, میں ان کی پالیسیوں کی مخالفت کر رہا ہوں. آپ 4 دن بعد لگا لیتے, آپ وارننگ دے دیتے, عوام کچھ بیچاری کچھ کھانے پینے کی اشیاء, غریب لوگ 10 دن کی تو چھٹیاں تھیں عید کی. عام مزدور دیکھیں وقار صاحب, مزدور کا کیا بنے گا؟ میں لیبر کی بات کر رہا ہوں. ہم بات کر لیتے ہیں, تجزیہ لے لیتے ہیں ہم شہراز صاحب کا. شہراز صاحب, ایک جانب اس وقت اگر سندھ کی بات کی جائے, خاص طور پہ شہر کراچی کی بات کی جائے, جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی کہ مردم شماری ہی صحیح نہیں ہوئی بھی, 1.5 لاکھ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, 3 لاکھ بھی نہیں, 3.5 نہیں, اب تو ایسا لگتا ہے جیسے 4 سے 5 کروڑ کے بعد صرف کراچی شہر کی ہے. تو ایسے میں جب اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا تو ویکسین کیسے کی جائے گی, لوگوں کے لیے انتظامات کیسے کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جس دن سے یہ کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے, 2 چیزوں کا شدید فقدان ہے. ایک تو لوگوں کا حکمرانوں پر اعتماد, اور دوسرا جو حکمرانوں کا اس وبا سے نمٹنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ایک اندھی تقلید ہے. ایس او پیز, لاک ڈاؤنز, ویکسینیشنز, یہ تمام ہمیں یا تو WHO یا مغربی ممالک جو کر رہے ہیں اقدامات, ہم بالکل اس کی کاپی کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب جیسے لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, آپ دیکھیں کہ اس وقت حال یہ ہے کہ جرمنی جیسے ملک کے اندر لوگ لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے کرنے میں مجبور ہو گئے. حالانکہ مغربی ممالک کے اندر اگر حکومتوں نے مکمل لاک ڈاؤن پہ گئے ہیں تو وہاں پر ایک گھر کے اندر کہیں $500 کہیں $1000 ان چیزوں کا انتظام بھی کیا گیا. کیونکہ جب ڈاکٹر حضرات سے پوچھا جائے گا, دیکھیں ڈاکٹر میڈیکل کے ہیں, وہ ان کے سامنے جو ایک چیز کا حل ہے وہ صرف اس کو پیش کریں گے. یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کو اس کی کلیت کے اندر دیکھیں. تو جہاں حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ سوسائٹی کو, معاشرے کو اس وبا کے پھیلنے سے بچائیں, وہاں کے حکمرانوں کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں نے جو اپنا ذریعہ معاش ہے اس کو کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے. اگر آپ ان کو کہتے ہیں اب آپ اپنے باہر نہیں نکلنا, تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ذریعہ معاش کو یقینی بنایا جائے. صحیح ہے. چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو, اس وجہ سے دونوں اس معاملے میں ناکام نظر آتے ہیں. دوسری بات, جب وبا شروع ہوتی ہے, آپ کو سب کو پتا ہے جب وبا شروع, پاکستان 1-2 مہینے تک 3 مہینے تک یہاں پہ محفوظ تھا. نومبر 2020 میں چائنا میں شروع ہوئی, فروری تک پاکستان میں کوئی کیس نہیں تھا. لیکن جب ہمیں پتا تھا کہ ایران میں کوئی جو 4-5 ہزار پاکستانی پھنسے ہوئے تھے, ان کو پاکستان یقیناً ان کو لانا تھا, ان کو ہم نے ایران پہ تو نہیں چھوڑنا, لیکن ان کو جس طرح سے پراپرلی لا کے کوارنٹین کرنا چاہیے تھا اور صحیح فیسلٹیز کے ساتھ, وہ نہیں کیا گیا. آج کے اخبار کی خبر ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں صرف کراچی میں 40 پیشنٹ ایئرپورٹ پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے کورونا کے, لیکن ان کو پراپر آئسولیٹ نہیں کیا گیا. کچھ کے اوپر ہائی اتھارٹیز سے فون آ گئے, ان کو جانے دیا گیا. جن کے فون نہیں آئے, اگر وہ کسی کوارنٹین سینٹر میں چلے گئے تو 2-4 دن بعد وہ وہاں سے چلے گئے. اور اس کے بعد جو لوکل اتھارٹیز تھی انہوں نے ان کو ٹریک بھی نہیں کیا, جبکہ پورا ڈیٹا موجود تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں. اصل میں وہ جہاز سے آئے تھے, ان کے تعلقات تھے, لیکن اگر یہی لوگ بسوں میں آ رہے ہوتے, چنگچی میں ہوتے, تو نہ صرف پکڑ لیے جاتے بلکہ بھاری بھاری جرمانے بھی لگتے. تو اب ساری بات یہ ہے کہ لوگوں کا, جیسا بھی ایک بات کی گئی, سختی جب تک نہیں ہوتی لوگ نہیں, بالکل ہی بات دوسری. لیکن کیوں, اس کی وجہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک وہ حکمران ہے جن کو بجلی پانی گیس کی قیمتیں بڑھاتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا جب کتے کے کاٹے سے بچے یہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ویکسین نہیں مل رہی ہوتی. کتنی ویکسین چاہیے اس کے لیے, وہ شارٹ ہوتی ہے, وہ نہیں مل رہی تھی. لوگوں کے حکمرانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رکھتی. تھر کے اندر بچے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان دنیا کا 10واں بڑا زرعی ملک ہے, اور ان کو ہم چند لاکھ لوگوں کی کھانے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. پولیو, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار حکمرانوں نے پہلے خود سے کیوں نہیں انیشیٹو لیا. جب بیرونی ممالک آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو آپ ایسی پولیو ویکسینیشن کی مہم چلاتے ہیں, یعنی پچھلے 10-15 سال سے کتنے حکومت کے وسائل لگتے ہیں. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ویسے کل آصفہ صاحبہ نے جو ہے وہ بیان دیا, بلکہ مبارکباد دی ہے کہ پولیو فری ہو رہا ہے پاکستان, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ. اس پہ بھی بات کریں گے اور دیگر معاملات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ اس وقت
صوبہ سندھ کی بات اور خاص طور پہ شہر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پر اس وقت جو کاروباری طبقہ ہے اس کی جانب سے بھی مخالفت سامنے آئی ہے، خاص طور پہ مختلف سیاسی جماعتیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس تمام مشاورتی عمل کے اندر صرف بات چیت تو کی گئی لیکن ہمارے جتنی بھی تجاویز تھیں اس کو نظر انداز کیا گیا۔ معظم صاحب کیا کہیں گے، کیوں تجاویز کو نہیں مانا؟ وقار صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ این سی او سی نے ایک لیٹر دیا ہے جس پہ سائن ہوا ہے این سی او سی کا، اس میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے چیزیں بولی ہیں، ٹرین، ایروپلین، وہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے اندر ادھر پہ ذکر نہیں ہے، ہم نے اس کو انیشیٹو لیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہنا، ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، تو ہر چیز ریٹن میں کورسپونڈنس سندھ حکومت نے ہمیشہ کی ہے اور آئندہ بھی کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز، میرے بھائی نے جرمنی اور پاکستان کو ملایا، میں حیران ہوں کہ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ کراچی پاکستان کے ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہیں، جرمنی کے ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ہم رہتے ہیں، ادھر کے لوگوں کے سوچنے کا انداز، لوگوں کے جینے کا انداز بہت مختلف ہے۔ ہاں، یہاں پہ وہ پولیٹکس بھی نہیں ہوتی جو جرمنی میں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو فالو کیا جائے گا تو دنیا کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا کس طرح سے اس وبا سے نکل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ویکسین دنیا لگا رہی ہے، آج ہم بھی لگا رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ دنیا لگا رہی ہے، ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم تو حکیم کی دوا کھا لیتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ ہر جگہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی مہنگائی کے حوالے سے۔ دیکھیں، جن لوگوں کو آج اتنا درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جو اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ، میں نے آپ سے کہا تھا میں نہیں چاہتا تھا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا، لیکن انفارچونیٹلی ایک رویہ ہمارے دوستوں کا رہا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اویل کر لیں، دوسروں کے پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختی لگا کر کیش کر لیں، وہ عادت ہے۔ تو اگر اتنی زیادہ محبت کراچی کے ساتھ ہے حقیقی طور پر تو کیوں نہیں این ایف سی دیا جاتا کراچی کو؟ کیوں نہیں 1100 ارب کے جھوٹے وعدے کر کے؟ اصل میں مجھے لگتا ہے جیسے فقدان ہے پیپلز پارٹی کے بھی اوپر۔ ہم نے تو جس دن پارلیمنٹ میں پوری ورلڈ بینک کا پیسہ دے دیا جائے، پوری دنیا کا پیسہ دے دیا جائے، کھا جائیں گے۔ اب یہ بیچ میں اگر بولیں گے تو پیسے نہیں دیے جا رہے، بولیں گے تو پھر ان سے بھی نہیں بولا جائے گا۔ نہیں، کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پیارے بھائی، پارلیمنٹ کے اندر جس وقت ہم نے پہلی تقریر کی، آصف صاحب نے اس وقت عمران خان کو سمجھایا کہ دیکھو چلنا ہے، اگر اس ملک کو مہنگائی سے، اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کو سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اسد عمر نے جو 90 دن کا پلان دیا تھا اور جو کروڑوں نوکریاں اور جو انہوں نے گھروں کے وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہو جائیں گے۔ کل اتفاقیہ طور پہ گورنر ہاؤس کے سامنے سے گزرنا ہوا تو میں ڈھونڈتا رہ گیا اس یونیورسٹی کو جو کہ بننے والی تھی۔ تو وقار بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اسے، میں نے آپ سے پھر کہا کہ بزدار صاحب نے جو اس وقت اقدام لیے، میں یہاں بیٹھ کے لاہور کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا تھا۔ کراچی کے ڈائنامکس کا کراچی سندھ لوگ گورنمنٹ سے زیادہ آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے ہمارے، تو اس لیے ہم نے اپنے بہتر، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے صوبے کی بہتری کے اندر جو فیصلہ لیا ہے اس کو ہم نے بہتر سمجھا اور اس لیے لیا۔ اس کے اندر کوئی ایسا شک ابہام کہ یار یہ وجہ ہے یہ، لیکن جہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ نقصان یہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر چینجز بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں ٹھیک ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ باجوہ صاحب، پیپلز پارٹی کو اس وقت شاید بہت زیادہ جو ہے عوام کا درد ہے، اس وجہ سے انہوں نے اتنے سخت اقدامات لے لیے ہیں کہ عوام اس سے بھی متاثر ہونا شروع ہوگا، لیکن وفاق کو بھی چاہیے تھا کم از کم این سی او سی جو ہے وہ کراچی کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکتی، وہ بتاتی کہ کیا معاملات ہیں۔ وقار صاحب، آپ نے اپنا پچھلا سوال دوبارہ دہرا دیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ وفاق سے تو انہوں نے کوئی کوارڈینیشن کی بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ اب دیکھیں کل کا جو ان کا اقدام ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بری بات ہے۔ لاک ڈاؤن ہماری پبلک عوام کی بھلائی کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بلا ہے، ایک آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو لیکن ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی سی ایم صاحب کی پھرتیاں ہم نے دیکھی، جو ایک دن کا سی ایم آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انڈیا کی ایک فلم بھی ہے جس میں وہ پتہ نہیں کون سا کپور ہے، اس اداکاری سے یہ سندھ نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ 13 سال 14 سال ہو گئے، 14ویں سال میں آپ داخل ہو گئے کنٹینیو اقتدار میں، آپ بتائیں کون سی آپ نے کوئی ایسی کوئی اہم کارنامہ انجام دیا سوائے کرپشن کے؟ کل ایک کتے نے جا کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو کاٹ لیا،
یہ تو حال ہے ان کی, یہ تو گورننس کا حال ہے. کا بھی تو بتائیں جو وہاں پہ کاٹ رہا ہے, ان بچیوں کا بھی تو بتائیں جو آپ مجھے بتائیں کہ پانی ایوب اسپتال کی کہانی بھی تو دیں جو 7 سال سے آپ کے KP کے گورنمنٹ کر رہے ہیں, 7 سال سے آپ KP ایوب اسپتال کے جو بیڈز ہیں وہ پانی میں تیر رہے ہیں میرے بھائی. کیا ہو گیا؟ اس طرح الزام آپ لگائیں گے تو پھر غلط ہے نا. بات یہ آ رہی ہے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کراچی کو اندرونی طور پر, ارے بابا وفاق تو بچا کے بیٹھا ہوا ہے کراچی کو. تو کیا PTI ابھی تک کراچی کو نہیں سمجھ پائی ہے؟ کیوں نہیں سمجھ پائی؟ باب رحیم کو لائیں. سارے ترقیاتی کام تو ہمارے MNS کے فنڈ سے ہو رہے ہیں. ان کے ترقیاتی کام تو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کون سا ترقیاتی کام کیا سوائے پیسے کی لوٹ مار کی؟ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے شہزاد صاحب, کہتے ہیں نا کہ اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم ہی نکل جائے. آخر اتنا زیادہ ہمدردی, اتنی زیادہ محبت عوام سے کہ کاروبار بھی بند کر دو, بس کرونا سے نہیں مرنے دینا, اس کی وجہ کیا ہے؟ بھوک سے مر جائیں, بھوک سے مر جائیں. ابھی تک کوئی نہیں مرا. آپ کو پانی نہیں دینا, ٹینکر سے پانی پیئے, نل کے نام دے دیں جو پہلے لوگ. دیگر معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں. ظاہری بات ہے, مہنگائی یہی ہے. ایک تو موضوع بڑا سینسیٹیو ہے اور بدقسمتی سے پھر جو ہے ہم آپس میں ہی اگر جھگڑیں گے تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. پہلے میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کر دوں. بھائی نے بالکل درست کہا کہ جرمنی پاکستان کا کمپیریزن نہیں ہے, اور یہی میں نقطہ سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ان جیسے ممالک میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن, ایک گھر پہ جا کے فائنینشیل پیکیجز دیکھنے کے بعد اور پورا سسٹم موجود ہے کہ لوگوں گھروں میں کوئی بیمار ہو جائے, کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو کس طرح سے ارینج کرنا ہے, اس کے باوجود اگر وہاں پہ لاک ڈاؤنز جو ہیں لوگ قبول نہیں کر رہے تو پاکستان تو وہ ہے ہی نہیں. یہی میرا اصل پوائنٹ تھا. دیکھیں جو شروع میں آپ سے بات کی کہ ٹرسٹ کا سیویئر ایشو ہے. لوگ کیا اندھے ہیں؟ لوگوں کو سب نظر آتا ہے, وفاق میں کون بیٹھا ہے, صوبے میں کون بیٹھا ہے. عوام دونوں کو جج کر رہی ہے. اگر وفاق میں آنے والے حکمرانوں جو دعوے کیے تھے اور آج اس دعووں کے برعکس وہ عمل کر رہے ہیں تو لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور جو صوبے میں آئے ہوئے ہیں اور وہ جو دعوے کرتے ہیں اور وہ اس کے برعکس کریں لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اسی لیے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے ان کے اوپر کہ یہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. ایک سیدھی سی بات ہے, جب وبا شروع ہوئی تھی ہم غریب ملک تھے, اس وقت ہمارے پاس کتنے وینٹیلیٹرز تھے, کتنے بسترے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں وبا ہے, یہ 3 کروڑ کا شہر ہے. کوئی ڈیٹا لا کے بتایا کہ جب 2020 فروری وبا شروع ہوئی صرف 4-10 بڑے بڑے ہاسپٹل کراچی کے لے لیں, کتنے کورونا کے بیڈ تھے؟ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل 30 بیڈ 40 بیڈ 50 بیڈ, اور وبا ہے. 1 سال گزر گیا, کیا کیا حکومت؟ ریاست اتنی طاقتور ہوتی ہے, ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان افغانستان کی بارڈر 3000 کلومیٹر لمبی بارڈر میں اس کو فینس کر دینا ہے. 1.5 سال میں کر دیا. ریاست اتنی طاقتور ہے کہ جب 2014 کے اندر APS اسکول کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کہا گیا تمام سمیں بلاک ہوں گی اور بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی. اس کا کتنی موبائل کمپنی مخالفت کی؟ ریاست نے 1.5 سال کے اندر وہ کر کے دکھا دیا. ریاست کا اپنا مفاد تھا, انہوں نے پاکستان کے جو مسلمان حاجی تھے ان کے لیے تو جو کرایہ تھے وہ مہنگے کر دیے, لیکن ہندوستان کے سے کو کرنے کے لیے کرتارپور راہداری 16 ارب روپے خرچ کر کے 1 سال میں کھڑی کر دی. تو لوگ اس طرح سے پھر دیکھتے ہیں, تو اس لیے لوگوں کو یہی نظر آتا ہے, چاہے اس کے اندر ان کی وہ جس نتیجے پہنچتے وہ غلط بھی ہو. جیسے ایک عام تاثر بن گیا جی کہ سندھ حکومت یا پولیس جو ہے وہ پیسے بنانے کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا, جو اس سے متاثر ہو رہا ہوگا, جس میں خود اپنی آنکھوں سے وہی زیادہ بتا سکتا ہے. لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ حکمران نے اس کو ایک میڈیکل ایشو کے طور پر نہیں دیکھنا, یہ ایک سوسائٹی کا اس وقت ایشو ہے اور سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. تو اب میرا تو سیدھا سے ایک سوال یہی ہے, ایک وبا ہے, بالکل وبا ہے, 3 کروڑ کا شہر ہے, اور یہ 3 کروڑ کا شہر صرف 3 کروڑ کو نہیں دیکھتا, وہی صوبے کو بھی دیکھتا ہے اور آدھے بلوچستان کو بھی دیکھتا ہے. کیا اقدامات لیے گئے کہ ہم اپنی اس کیپیسٹی کو انکریز کریں؟ اور اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ صرف مسئلہ, یہ لاک ڈاؤن وہاں پر بھی ہوتا ہے, لاک ڈاؤن یہاں پر بھی ہوتا ہے. وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس سرمایہ دار نظام کی وجہ سے جو طبی سہولیات ہیں اس کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا. پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی وبا کی تیاری کر کے نہیں رکھتا. ایک ہاسپٹل میں جب بیڈز رکھے جاتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں کتنے بیڈ خالی رہتے ہیں اور کتنے بھرے رہتے ہیں, جس کو وہ آکوپینسی ریٹ کہتے ہیں. ہوٹلز کا بھی یہی ہوتا ہے. صحیح, ہاں بالکل, کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ معلوم کر لیتے ہیں. اصل میں یہ بنیادی چیز ہے کہ جب اس سرمایہ دار نظام, یہ ویسٹ میں بھی ہے, یہ پاکستان میں بھی ہے, اس کے تحت جب آپ نے میڈیکل کو پورا پرائیویٹائز کر دیا تو کسی بھی ایپیڈیمک کے لیے تیاری نہ ویسٹ میں تھی نہ یہاں پر ہے. اور اسی لیے وہاں کے حکمرانوں نے بھی کہ ان کی اپنی یہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے, اور یہاں کے حکمرانوں کے لیے اپنی کوتاہی کو بچانے کے لیے
آپ نے حکومت عوام پہ سارا ڈال دیا کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے، اگر پھیلتا ہے تو یہ بھی آپ کی وجہ سے پھیلتا ہے، اچھا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. کیا معظم صاحب، کیا اس وقت یہ بھی ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو تاجر برادری ہے یا پھر اس وقت شہر کراچی کو کم از کم آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ٹیکس فری قرار دیا جائے اور دیگر اس طرح کے بھی اقدامات کیے جائیں، جہاں پہ ایک طرف عوام کے اوپر پریشر دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ریلیف بھی تو دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ انڈر ڈسکشن ہے چیزیں، جو بھی اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا وہ آگے آپ کو مل جائے گا. دوسری چیز ہاسپٹلس کے حوالے سے بھائی نے بات کی، آپ صوبہ سندھ کے ہاسپٹلس کو کیلکولیٹ کر لیں، گن لیں اور باقی صوبے کے ساتھ باقی صوبوں کے ساتھ اسے کمپیئر کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ زیادہ بیڈز کتنے ہیں، ہاسپٹلس کتنے ہیں، اور وینٹیلیٹرز اسپیسیفکلی میں نام یوز کر رہا ہوں، وینٹیلیٹرز سندھ میں کتنے اویلیبل ہیں اور باقی صوبوں میں جو بڑے بجٹ لیتے ہیں ان صوبوں میں اور اس صوبے میں کتنا فرق ہے. ایک بات. دوسری چیز ہمارے ہاسپٹلس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، سندھ حکومت نے NICVT گھمبٹ ہاسپٹل جہاں پورے پاکستان سے لوگ آ کے علاج کرا رہے ہیں، وہ سینیٹر، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی والدہ کا علاج کرانے لیزر نائف کا جناح اسپتال میں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جتنی، میں یہ نہیں کہہ رہا سب ٹھیک ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی میجیکل وینڈ نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر ہم سب کچھ صحیح کر، لیکن ہمارے اقدام، ہماری پالیسیز، ہمارا ٹریک، وی نو وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن، ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارا ٹاپک اس وقت ڈسکشن کا تھا کہ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن کی وجہ اصل، پھر میں وقار بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ہم نے اتنا زیادہ، جو ابھی اس وقت شہر کے اندر لوگ محتاطی شروع ہو گئے، آج لوگ ویکسینیشنز کرانے نکلے. آپ دیکھیں ویکسینیشن سینٹرز ہم نے کتنے بنائے، ہر ضلع کے اندر ہم نے ویکسینیشن سینٹر بنا دیا، یونیورسٹیز میں بنا دیا، بینکس کے اندر بنا دیے، ڈرائیو تھرو بنا دیے، صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. اور یہ جو ایک دو واقعات، دلخراش واقعات پیش آئے ہیں، اس طرح کے واقعات جب مابس کہیں پہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان جنرل بات کریں، ان لارجر پرسپیکٹو دیکھیں تو لوگ بڑی تعداد میں روز ویکسینیٹ ہو رہے ہیں، ویکسینیٹ ہو رہے ہیں. اچھا موزم صاحب، باجوہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں اس سے کیا ایکسپو سینٹر کے شیشے ٹوٹ گئے اور دیگر جگہوں پہ جہاں ویکسین ہو رہی ہے دباؤ پڑ گیا، کیا یہ سم بلاک کرنا اور اس طرح کے دھمکی آمیز معاملات کو اختیار کرنا کیا مناسب؟ دیکھیں جیسے بھائی نے کچھ ہاسپٹلس کا ذکر کیا، لیکن جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے، اس کو کوئی بھی برا نہیں کہا جائے گا. بات یہ ہے جیسے بھی سمس کی بات کی گئی، یقیناً حکمران پش کر رہے ہیں، ایک ان کی اسٹریٹجی ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ ویکسینیٹ کریں تاکہ امیونٹی لیول بڑھے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ ابھی اس بات سے قطع نظر کہ وہ سم والی اسٹریٹجی یا سفر نہ کر دینے والی کارڈ والی، ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، آپ جو بھی کریں تاکہ لوگ اس کی طرف پش ہوں، تو آپ پھر یہ تو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں نا کہ جب پش ہوں گے تو اگر آج ایک ایکسپو سینٹر کی مثال لوں کہ وہ اس کا دن میں 10,000 لوگوں کو ویکسینیٹ کرتا ہے وداؤٹ کریٹنگ اینی پرابلم فار دا پیپل، تو یہ شاید آنے والے دنوں میں ایک دن میں 30,000 پہ چل جائے گی، 40,000 پہ چل جائے گی. ابھی آپ اگر دیکھیں وہاں قطاریں کیسی لگی، ابھی چونکہ ایگزیکٹ فگرز یہ ویژولز ہیں جی، تو پھر آپ کے پاس کیا پیچھے ویکسینیشن کی اتنی کیپیسٹی ہے وہاں پہ، جس کو اگر 8 کاؤنٹر ہے تو کیا آپ کے پاس اتنا ہے کہ ود ان فیو آورس آپ اس کو 8 سے جو ہے وہ 20 کر سکتے ہیں، 25 کر سکتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی اور لوگ مطلب دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے، ایشو وفاق کے صوبے کا نہیں ہے، لوگ یہ بھی دیکھ رہے کہ 1 کلو چینی کے لیے رمضان میں لوگ کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور اب جب آپ نے اسٹریٹجی ذریعے لوگوں کو اس طرف لے ہے اور لوگ آ گئے تو آگے ان کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو لوگوں کو پھر وہ بھڑاس نکلتی ہے کہ یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کس سے پیسے لے رہے فلاں، چاہے وہ غلط باتیں ہی کیوں نہ. تو بات ساری یہ ہے کہ حکمرانوں کو فورسین کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک پالیسی کو لے کے لڑ رہے ہیں آگے یہ چیزیں آئیں گی. اب ایک اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، چونکہ ہمارا یہ جو فیڈرل سسٹم ہے، پروونشل حکومت الگ ہے، فیڈرل گورنمنٹ الگ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے، اور یہ ایشو ایک سنگل لائن ایشو ہے. اب اگر صوبے سے اس پر بات کی جائے وہ کہیں گے جی ہمیں ویکسین ہم ڈائریکٹ آ نہیں سکتی، وہ جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم ان سے کہہ کے تھک گئے، وہ دے نہیں رہے. فیڈرل گورنمنٹ وہ اپنا کوئی پلی لے آئے گی، جی ہم لگے تو ہم دے تو رہے ہیں، ہم نے ان کو دے دی ہے، یہ صحیح مینیج نہیں کر پا رہے، یعنی کہ وہ بلیم گیم چلتا چلا جاتا ہے. ایون اگر ایک سنگل پارٹی کی بھی دونوں جگہ پر حکومت اگر موجود ہوگی تب بھی یہ پرابلم اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے، سسٹم کا ایک ایشو ہے. اچھا باجوہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رزاق باجوہ صاحب سے ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر وفاق جو ہے وہ سندھ کی مدد کر بھی رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے اس کے ایسے اقدامات بھی ہیں جہاں پر لوگ کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو قابو پانے کے لیے وفاق کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، مہنگائی دنیا بھر کا معاملہ ہے، اور میں
पेट्रोल की बात हो रही है कि जी पेट्रोल वाकई महंगा है, मैं समझता हूँ कि मेरी अप्रोच से भी बाहर होता जा रहा है पेट्रोल। जाहिर है एक चीज रोजमर्रा के इस्तेमाल की है वो महंगी है, तकरीबन हर 15 दिन जी जी। लेकिन अभी भी देखें आप भारत में देखें वो तकरीबन 150 रुपए हमारे पाकिस्तानी पैसों में अगर आप देखें 150 रुपए पर वो है लीटर पेट्रोल। हमारे यहाँ अभी भी 120 है शायद, तो ठीक है, लेकिन 120 भी मैं समझता हूँ। लेकिन क्या पाकिस्तान को सस्ता नहीं मिलता? पाकिस्तान को भी तो सस्ता मिल रहा है। नहीं देखिए इंटरनेशनल ये तो मार्केटें जो इस तरह की कंपनीज होंगी या इस तरह के ममालिक हैं वो जानते होंगे कि पाकिस्तान को क्यों सस्ता दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, जब वो पेट्रोल के रेट होंगे तो जाहिर है वो दुनिया भर में या खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान तो ये एक ही मुल्क के दो हिस्से हो गए, या बांग्लादेश आप लगा लें। लेकिन जैसे सऊदी की जो है पाकिस्तान से थोड़ी महंगाई बिल्कुल है, महंगाई बिल्कुल पूरी पीटीआई इसको कंडम कर रही है महंगाई को। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें बहुत दुखी हैं कि बिल्कुल महंगाई है। लेकिन आप देखें कि हुक्मरान जो साबिक 3 बारियां ले चुके हैं और 30 साल 40 साल इक़्तिदार में रहकर अभी भी कह रहे हैं कि हमें मजीद वक्त दो, हम इसे सुधारें। आप पीपल्स पार्टी को देखें 1971 और जहाँ आप 2021 में भी आप अभी तक आपका रोना पीट नहीं खत्म नहीं हो रहा, और आपको एक बात बताएं, ये जो सिलसिला है अब तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को, तो ये कब तक हम पिछली हुकूमतों पे ब्लेम क्यों करें? नहीं जी देखें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिछली गवर्नमेंटों में हमें अपनी प्रोग्रेस दिखानी चाहिए। मैं आपके टीवी के तवज्जो से भी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि महंगाई पर नजरसानी होनी चाहिए। महंगाई अब हमारे पाकिस्तानी कौम पूरी, यार देखिए हम लोग खित्ता गुर्बत से भी नीचे लोग हैं। अब ये हुक्मरानों ने लूट के अपने तो सिरे महल और पता नहीं हर जगह महलों की कोई इनकी कोई तादाद ही नहीं है। अल्लाह ताला शायद ये कब्रिस्तान में लेके गए और पिछले भी लेकर गए और ये भी लेके जाएंगे। बात दरअसल ये है कि महंगाई को कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस पर। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये अवाम बिल्कुल इस महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। रहा कोरोना की बात है, कोरोना अगर पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट कोरोना को मजीद सख्त करना चाहती है, हम इनके साथ खड़े। मैं इनसे एक गुजारिश करूंगा कि आपका एक आदमी 11,000 अरब जो है वो बेनामी पड़ा हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब, यार आप कोई 5-10 अरब रुपए का राशन गरीबों में दूध राशन कुछ 15-15 दिन के उनको पैसे दे दें यार, लगा दें। आप हमेशा के लिए लॉकडाउन लगा दें, आपका लॉकडाउन ही चल रहा है 13 साल से और चल के आ रहा है। लेकिन आप भूखे नंगे लोगों पे लॉकडाउन लगा के उन्हें मजीद बंद कर रहे हैं। सऊदी वाले अरब नहीं कह रहे, ये पैसों के अरब कह रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें नैब की जानिब से भी सामने आ रही है कि जनाब इतने अरब रुपए जो है वो है, तो वो क्यों नहीं ले आते? आपसे मैं यही तो सवाल अब मैं आपसे करता हूं कि ये जो बातें हो रही हैं तो इसकी कोई प्रूफ है, कोई कोर्ट से कोई रेजोल्यूशन आए? 11 साल आसिफ साहब। अच्छा, बहुत सी सियासी जमातें कहती हैं पीपल्स पार्टी इस मामले में बड़ी स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट की अगर बात करते हैं तो स्मार्ट तो मेरे ख्याल में अलीमा खान से ज्यादा कोई है नहीं जिसने सिलाई मशीनों से अरबों रुपए बना लिए। मैं समझता हूं अगर स्मार्ट की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन और इनके जो राइट और लेफ्ट इनके चमचे खर्चे घूमते हैं जो शुगर स्कैंडल करते हैं। अब मेरे भाई यहाँ बैठ के उनसे मुतालबा तो कर रहे हो, चोरों से मुतालबा कर रहे हो। अरे भाई वो डकैत हैं, अरे भाई वो डकैत हैं, शुगर स्कैंडल, अरे भाई बीआरटी का स्कैंडल, जबरदस्त बीआरटी बनी उसमें ट्रेन नहीं घुस रही, जहांगीर तरीन उसमें ट्रेन नहीं घुस रही। आप देखें बीआरटी बनी उसमें ट्रेन नहीं घुस रही, बहुत छोटी बन गई। सारी सियासी जमातें यार माफ कर दो यार वकार भाई, जिन्होंने बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी एक महीने की तनख्वाहें भी दी हैं। पीपल्स पार्टी ने इस बारे में क्या किया? क्या कह रहे हैं आप? बहुत सारे ऐसे सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं हमारे बिल्कुल हमारे असेंबली के मेंबरान सर, अगर ये 10-10 साल की तनख्वाहें दे रहे हैं, आपको बता रहा हूं ना, सीएम साहब ने जो हमारे पिछली बार किया था कि जितने भी हमारे एमपीएस थे उन्होंने भी कोरोना के अंदर डोनेट किया था, हमारे ऑफिसर्स ने भी अपने परसेंटेज किया था, वो सब ने, वो तो सारी बात है। और वो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट का था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, जहां पे भी जो हमारे मेंबरान हैं वो अपने हलकों के अंदर एक्टिव, मैं अपने हलके की बात करूं, कोरंगी के अंदर मेरा हलका है, आपको पता है, उधर जो हमसे हो सकता है हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मिल गया सब कुछ हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत की जरूरत भी है। बट वकार भाई असल बात यह है कि हमें सोच को बदलना पड़ेगा। जो सोच मेरे भाई ने अभी कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि महंगाई कम करे, अरे भाई आपके दाएं और बाएं इसको ये भी डकैत बैठे हैं। आप कहें कि पीपल्स पार्टी ने 13 साल में अरबों खरबों की करप्शन की, आप भी तो कहें आप उनको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के। नहीं, एक पॉजिटिव चीज तो आ रही है कि कम से कम अपनी हुकूमत से खुद मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन मुतालबा जिनसे कर रहे हैं वो तो खुद करप्शन पीपल्स पार्टी की मुतालबा करें कि करप्शन छोड़ दें, आप करें, आप में अगर इतनी है तो। भाई हमारी तो क़यादत और हमारी गवर्नमेंट करप्शन में अगर कहीं आप कह रहे हैं मुलव्विस है,
آپ میں proof کہہ کر رہا دیں ہوں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کر دینا، بولنے سے تو نہیں ہوتا نا بھائی جان، جو ہے وہ بھی تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب سارے نیب زدہ ہیں، سب ضمانتوں پہ ہیں، سارے منسٹر جیلوں میں ہیں، جس پروگرام میں ہم بیٹھے سارے منسٹر جیل آپ کے پروگرام کی ضمانتوں پر ہیں۔ توسل سے میں سب سے گزارش کروں گا کہ گیٹ ویکسینیٹڈ، ماسک پہنے، ایس او پیز پہ عمل کریں تاکہ ہم اس وبا سے جلد جلد اور یہ بھی کہہ دیں کہ کرپشن چھوڑیں، چھٹکارا حاصل کریں۔ کرپشن میں بالکل میں نے کہا علیمہ باجی سے ریکویسٹ کروں، علیمہ باجی آپ پیپلز پارٹی کی قیادت سے کریں نا، علیمہ باجی خدا بس کرو، علیمہ باجی کتنا لوٹو گے یار، مت کرو سلائی مشینیں، سندھ کا کیا اشر کر دیا غرق کر دیا۔ اچھا ایک اور ایک خاص بات رہ جائے گی، امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہے ویکسینیشن جو باہر سے خریدی جا رہی ہیں اس کے اندر جتنی کرپشن ہو رہی ہے نا، آپ کی سوچ ہے، اچھا یہ خربوں کی اور کسی اور کو اجازت نہیں دے رہی۔ بالکل شاہ صاحب، یہ اس وقت جو مختلف ممالک سے ویکسین آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑے معاملات چل رہے ہیں کہ اور صوبوں کو کیا یہ صحیح ترتیب سے دی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ ٹرسٹ کا ایشو ہے۔ جی دیکھیں ایک طرف لوگ اس طرح سے دیکھ، مطلب جیسے ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہے، جتنے بھی ہم لوگ ٹاک شو سے بیٹھے ہوئے یا وہ جو ڈاکٹرز یا جو بھی لوگ اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور کیونکہ اس کو وہ ایک ہی زاویے سے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اگر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1 مہینے کی تنخواہ 2 مہینے کی تنخواہ رک جائے، پھر آپ اس سے پوچھیں کیا وہ اس لاک ڈاؤن کے حق میں ہوگا؟ یہ بہت آسان ہے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ کو بھی پتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں گھر پہ بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر میں اپنا کام کر لوں گا تو میرے پیسے آتے رہیں گے، تو بڑا اچھا لگے، میں کہوں ہاں جی لاک ڈاؤن اٹس لائک اے فیشن جیسے بن گیا۔ جہاں تک یہ بات ہے یہ ویکسینز کے حوالے سے، میں دیکھیں اس سے صرف ایک آفیشیل بات کروں گا، پھر وہی بات ہے کہ الزامات کی بنیاد پہ واپس میں ایک دوسرے کے اوپر، میں ابھی دیکھ رہا تھا اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان میں 2021 میں اس نے ایک رپورٹ دینی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے وہ کہہ کے اس کو رپورٹ رکوا دیا کہ کیونکہ اس میں یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ جو تقریباً فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی تقریباً 1200 ارب روپے کا ایک پیکیج رکھا ہوا تھا کورونا ریلیٹڈ پرابلمس کے حوالے سے، اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے امبیرسمنٹ ہو جاتی۔ پھر جون 2021 کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دوبارہ کہا کہ جی وہ جو آڈٹ ہوا اس کو سامنے پیش کیا جائے، لیکن وہ پیش نہیں کیا جا رہا۔ بات سر یہی دیکھیں، یہی تو المیہ ہے یہاں پہ، اس پچھلے 2-3 سال میں دیکھ لیں، چاہے وہ چینی کا ہو، چاہے وہ ادویات کی قیمتوں کا ہو، چاہے وہ ایک ویکسین کا ہو، اس ویکسین کو بھی چھوڑیں، ایک اور سائنٹیفک ٹاسک فورس نے ڈاکٹر جاوید اکرم، ان کا 3 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، ان کا جی ویکسین کی اب بات کریں، ان کا یہ ہیپیٹائٹس کی ویکسین ہم 300 روپے کی تیار کر چکے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں اس کی اپروول نہیں ہو رہی، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ سملرلی ایک ایسی چیز جو کہ بہت پرانی ہے، جو وبائی نہیں ہے، جس پہ کام ہو سکتا نہیں کیا جاتا، لوگوں کا بڑا سیویئر مسٹرسٹ ہے اپنے حکمرانوں پہ بھی، اور حکمران جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگ باہر کی ویکسین بھی لگوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے میں پھر وہی کہتا ہوں کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک چیز نہیں ہے، وہ مفروض نہیں ہوں گے، لیکن جو کردار ہے اس کی وجہ سے لوگ پھر ڈرتے ہیں، لوگ اس کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ تو اصل بات یہ حکمرانوں کو اپنا کال آف فیل بدلنا پڑے گا اور ان کو گائیڈنس مغربی ممالک سے نہیں، جس دین کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر لینا پڑے گا۔ اب جس طرح سے یہ وبا کی بات ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ فرمایا جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس کے اندر نہ جاؤ اور جو وہاں وہ باہر نہ، بالکل درست کا ہے۔ اگلی ایک اور بات یہ بتاتے ہیں کہ جس علاقے میں وبا پھیل جاتی ہے نا، واقعی وہاں کے لوگ باہر نہیں آئیں گے، باہر والے اندر نہیں آئیں گے، لیکن کیا وہ اس کے اندر ادھر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تھا؟ نہیں، ایکسٹینسو اس زمانے کی جو بھی ٹیسٹنگ ہوتی تھی، بیماروں کو الگ کیا جاتا تھا، جو صحت مند ہوتے تھے ان کی ایکٹیویٹیز، اکنامک ایکٹیویٹیز، عبادت کی ہر چیز ویسی جاری رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا بس اب پروگرام کا وقت اختتامی لمحات پہ، معظم صاحب فائنل کمنٹ کیجیے گا۔ فائنل کمنٹ صرف اور صرف اتنا، جو بہت ساری باتیں سیاسی ہو گئیں، لیکن جس کے گھر سے کوئی دنیا سے جاتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنے سگے کو، اپنے کو کھوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں دوپہر کا کھانا کھاؤں یا رات کا نہ کھاؤں۔ تو میں صرف اور صرف یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسل سے، خدارہ ایس او پیز پہ عمل کریں، ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں، جو نہیں کروائے ان کو بھی ویکسینیٹ کرائیں، احتیاط کریں، فالتو کے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو پارٹیز ہوتی ہیں، ابھی آج کل میں دیکھ رہا تھا باربیکیو پارٹیز چل رہی تھیں، تو یہ ساری پارٹیز کو ابھی کچھ دنوں کے لیے خدارہ آپ ڈسکنٹینیو کریں اور اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے بڑوں کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ باجوہ صاحب جی بالکل، منظم کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ ویکسین بالکل کروانی چاہیے اور یہ بلا وجہ بازاروں میں نہیں نکلنا چاہیے، بچوں کو، اپنی فیملیوں کو محتاط کر رہے ہیں، احتیاط کریں، اور یہ اچھی بات ہے،
ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن میرے پھر ایک سیکنڈ 10 سیکنڈ کا کہ ان غریبوں کے لیے جو ہے ضرور سوچیں جو جن کے آج سے چولہے بند ہو گئے ہیں، جن کی دہاڑیاں لگنی بند ہو گئی، جو فیکٹریاں بند، کارخانے بند، جو روڈ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر بیچارے گھروں پہ کام کرتے ہیں، آج وہ لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے کس کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے؟ تو ضرور ان کے لیے بھی ضرور ہمیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب شہزاد صاحب، یقیناً جو احتیاطی تدابیریں وہ کرنی ہے۔ میں پچھلے 2 عیدوں سے اپنے بچوں کو عید کی میں شاپنگ پہ لے کے نہیں گیا کہ میں اتنے رش والی جگہ پہ جاتے ہوئے میں کیوں میں لے کے جاؤں، میں اس کو ڈیفر کر سکتا ہوں کچھ دنوں کے لیے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ حکمران ایک چیز کو سنسیئرلی لے کے چلیں گے، لوگ یقیناً اس کو فالو کریں گے۔ بالکل جی، آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ، ہمارے ساتھ معظم قریشی صاحب، رزاق باجوہ صاحب اور شہزاد شیخ صاحب موجود رہے، اور اس کے بعد جو ہمارے آج کا دو ٹوک پروگرام ہے اس نتیجے پہ ضرور پہنچ گیا کہ کم از کم SOPs پر آپ اپنے عمل کریں، ساتھ ہی ساتھ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے اقدامات ضرور لے جس سے تاجروں کا بھی ایک بھلا ہو سکے، ان کو بھی ریلیف مل سکے، چاہے وہ ٹیکس ان کو معاف کیا جائے یا وفاق سے ان کو مدد لینی پڑے، جس انداز سے بھی وہ کام کرتے ہیں ایسے اقدامات ضرور لیں جہاں پہ تاجر برادری اور عام عوام کو ریلیف بھی مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔